रहीम, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। मुंह बंद करो यार। कल अपोजिशन की जमातों की EPC होने जा रही है और इस EPC के लिए हम बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि ये बजट से पहले या बजट के दौरान, लेकिन कोरोना की वजह से और कुछ और मसाइल थे, ये EPC अब हो रही है। और इस EPC में हम यकीनन हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी को चार्जशीट करते हुए, जिसको सारा मुल्क, सारी जमातें ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि ये हुकूमत हर सेक्टर में फेल हो गई है। और इन्होंने अपने किए हुए वादों से न सिर्फ इन्हिराफ किया है, बल्कि उसके उल्ट काम करते हुए ऑलरेडी मौजूद आज़ादियाँ सलब कर रहे हैं, लोगों के हालात कार को मुश्किल कर रहे हैं और इन्होंने मुश्किल कर दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी को, सबको। लिहाजा इस 2 साला चार्जशीट के साथ एक मुश्तरका लाए अमल मुस्तकबिल का बनना ज़रूरी है। हर जमात अपना अपना नुक्ता नज़र रखती है और एक कुव्वत, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार किया जाए ताकि हम हुकूमत को जल्द इसकी हतमी मंजिल तक पहुंचा सकें और पाकिस्तान से इनकी जान छुड़ा सकें। इसके लिए कल EPC होने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला ये एक तारीखी लम्हा होगा कि इस EPC से एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत सारी जमातें इकट्ठे होके इस हुकूमत से निजात का रास्ता तलाश करेंगी और आवाम को निजात दिलाएंगी। कल जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बाकी क़यादत से भी और ख़ास तौर पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उसमें बिलावल साहब ने उनकी खैरियत भी पूछी, उनको इस EPC में शिरकत की दावत भी की, मुल्क के हालात के ऊपर डिस्कशन भी हुई। तो मियाँ साहब ने इस अक़दाम को सपोर्ट भी किया, इसमें शिरकत की, उनकी दावत भी कबूल की और कल इंशाअल्लाह मियाँ साहब इस EPC में वर्चुअली शामिल भी होंगे। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब को भी गुजारिश की, वो भी वर्चुअली कल इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा अहम लम्हा है, एक अहम मौका है, एक अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान की सीनियर क़यादत की मशावरत बहुत अहम होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम हतमी तौर पे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी इक़दाम उठाना होगा उसका कल हतमी फ़ैसला इंशाअल्लाह उसका रास्ता तय करेंगे। एक ये कि हमें जगह की तब्दीली करनी पड़ी, कुछ लॉजिस्टिक रीजंस थी। पहले हम किसी और जगह एक और होटल में कर रहे थे रमादा में, लेकिन अब ये जो हमारा जगह तब्दील हो गई है, लेकिन वक्त और बाकी सारे शेड्यूल वही है। अब हम उसकी जगह मैरियट होटल में इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहे हैं या निकात कर रहे हैं। तो ये मैं आपको भी इतला देना चाहता हूँ। यूँ तो हमारी सारी क़यादत से हमने मैसेजेस कन्वे कर दिए या राब्ते हैं, लेकिन इससे ज़रिए से भी हम उनको कन्वे करना चाहते थे। और हुकूमत के जो लोग हैं उनकी बौखलाहटें अरूज पे हैं। अगर वो एक तरफ वो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है ये कुछ नहीं कर पाएगी और जिस तरह उनके बयानात आ रहे हैं, तो अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, अगर वो इतने ही मुतमईन हैं, तो फिर पैनिक हो के कल से सारे वज़रा मुसलसल यके बाद दीगरे बहाने तलाश करते हुए लीडरशिप के ऊपर और अपने वही घिसी पिटी वो पिछले 2 साल से या 1.5 साल से जो उनका बयानिया है, जो उनका तरीक़ाकार है अपोजिशन की क़यादत को और अपोजिशन को ब्लेम करने का, गलत इल्ज़ाम लगाने का और इंतहाई फजूल तरीके से गुफ्तगू करने का, तो वो कल से क्यों इतने उतावले हुए पड़े हैं, इतने हिजानी कैफियत के शिकार हैं। हमें उनके हिजान से समझ आती है कि हुकूमत खुद अपने अक़दामात को जानती है कि अंदर से कितनी कमज़ोर है
اور سہارے حکومتوں کو نہیں بچایا کرتے. سہارا عوام کا ہی جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کی APC میں فائنل اس حکومت کا جو ان کے خلاف اقدامات ہوں گے اس کا فیصلہ کریں گے. اسی طرح گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ملک کی صورتحال کے بارے میں، نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں بہت سارے کنسرن کا اظہار کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت نیشنل سیکیورٹی کا ایک بڑا مسئلہ گلگت بلتستان میں فیئر اینڈ فری الیکشنز کا ہے. وہاں پہ آزادانہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا، ان کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے. اگر ماضی کی طرح اس پہ کوئی سوال اٹھتے ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہی نہیں، پاکستان کے بہت سارے مخالفین، پاکستان کے بہت سارے بدخواہ اس صورتحال کا استعمال کریں گے. سو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ گلگت بلتستان کا الیکشن، فیئر اینڈ فری الیکشن ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک اہم سوال ہے، ایک اہم ضرورت کام کڑی ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہاں جلد وقت پہ انتخاب ہوگا اور فیئر اینڈ فری ہوگا، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، تاکہ گلگت بلتستان کے عوام خود اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے فیصلے کریں اور جو بھی فیصلے ان کے ہیں وہ ان کی نمائندہ قیادت کریں. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے لیے استعفوں کا آپشن استعمال کر سکتی ہے اور سندھ حکومت کی قربانی دے گی؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا سندھ حکومت کی قربانی پیپلز پارٹی نہیں دے گی، ایک ہمارے خلاف ایک بات کی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت فیل ہو گئی. اگر یہ حکومت سہاروں کے بل نہ کھڑی ہو تو یہ آج گر جاتی ہے، اور اس حکومت کو گرانے کے بعد یہ تتر بتر ہو جائے گی حکومت. یہ جماعت جو ہے اس کے اس طرح تتر بتر ہونے کی صورت میں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے بہتر پرفارم کر کے آئے گی. ہمیں کون سا خدشہ ہے کوئی ہماری گورنمنٹ گرا کے ہمارے خلاف کوئی ماضی کی طرح کی شبخون مارے جا رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو کہ ہماری گورنمنٹ اگر گر گئی تو کل ہمیں آنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پیپلز پارٹی اس وجہ سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہی. ہم اس تاثر کی نفی کرتے ہیں. بالکل جب یہ حکومت گھر جائے گی پیپلز پارٹی ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر کے واپس آئے گی. ہمیں کوئی خدشہ ایسا نہیں ہے. خیر صاحب یہ ایک بات بتائیے کہ حکومت کو تو جب آپ جا کر شکست دینے جا رہا ہے، جب مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے 32 لوگ گئے تھے، وہ تو اس وقت اگر ہوتے تو ان کی شکست اسی وقت ہو جانی تھی. دیکھیے، ہمارے بہت سارے ہمارے جو ممبرز نہیں تھے ان میں سے 5-6 ممبر ہمارے بھی نہیں تھے، کچھ باقی جماعتوں کے نہیں تھے. ہونا چاہیے تھا، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ممبران کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ممبران ہمارے کووڈ کا شکار ہیں. 2 ممبر ہمارے، ایک ممبر ہمارے ان کے بعد قریبی ڈیتھ ہوئی تھی. خورشید شاہ صاحب اس وقت بھی، آج ان کو 1 سال ہو گیا، بلکہ کل 1 سال ہوا تھا، 18 تاریخ کو 1 سال، آج سے 1 سال 1 دن ہو گیا ہے، اور ابھی تک وہ نیب کی کسٹڈی میں ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے بھی آئے، نیب کی اس سارے صورتحال پہ بڑے کھل کے کمنٹس بھی ہوئے، فیصلے ججمنٹس بھی آئیں، اور یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے کیسز بھی نہیں چلائے جاتے، ریفرنسز بھی پراپر نہیں ہوتے. اس کی ٹرو مثال خورشید شاہ صاحب ہیں. لیکن دیکھیے ابھی تک ان کی بیل کا کیس جو ہے وہ بھی چل رہا ہے. سو وہ بھی تشریف نہیں لا سکے. زرداری صاحب کی طبیعت کیونکہ وہ احتیاطاً کورونا کی وجہ سے وہ بھی نہیں آ رہے، تو یہ کچھ لوگ ہمارے باقی جماعتوں کے بھی نہیں آ سکے. لیکن وہاں پہ اپوزیشن کے ممبرز تھے، گورنمنٹ کی تعداد کم تھی، اس لیے جب اپوزیشن نے کہا تو یہ رولز ہیں، یہ اسپیکر کی ڈسکریشن نہیں ہے کہ اگر ووٹ کاؤنٹ چیلنج ہو جاتا ہے، اگر وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر کاؤنٹ چیلنج ہو جاتا ہے تو اسپیکر صاحب کا یہ ڈسکریشن نہیں ہوتا کہ وہ کاؤنٹ نہ کرائیں، وہ کاؤنٹ کراتے ہیں. اور میں آپ کو یاد کراؤں گا میڈیا والے ساتھیوں کو، ہمارے دور میں جب ہم حکومت میں تھے تو ووٹ کاؤنٹ چیلنج ہوئے 1-2 دفعہ، تو ہم نے کہا جی نہ صرف یہ کہ اسمبلی کا عملہ ووٹ کاؤنٹ کر لے، اگر آپ کو شک ہے سیکنڈ کاؤنٹ میں تو آپ اپنا بندہ ساتھ کھڑا کر کے چیک کرا خود گن لیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اس سارے عمل کو بلڈوز کیا گیا، جس کے جواب میں اور پھر نہ بلاول صاحب کو بولنے دیا گیا، نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بولنے دیا گیا، تاکہ وہ اپنا نقطہ نظر، اپوزیشن کا نقطہ نظر جو ہے وہ عوام کے اور قوم کے سامنے رکھ سکے.
اور ان کو ٹوٹل بلڈوز کر کے کیا گیا، جس کے نتیجے میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ ممبرز کو باقی کو بھی آنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ممبر پہلے ہی تھے اگر کاؤنٹ صحیح ہوتا. دیکھیے ہم نے آج تک جتنی اے پی سیز کی اس میں کشمیر کے ایشو پہ تھا، اس گورنمنٹ کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے تھا، اکانومی کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر بلڈ کرنا تھا. ہم نے کبھی بھی کسی اے پی سی میں حکومت کو گرانے کی بات نہیں کی. ہم نے کہا کہ عمران خان آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. ہم نے کہا چارٹر آف اکانومی کر لو. ہم نے کہا کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے پورے کرنے کی طرف چلو، ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. باوجود اس کے کہ بار بار گالیاں کھائیں، بار بار بدتمیزیاں برداشت کی، لیکن پھر بھی ہم اپنے اس قومی کاز پہ رہے. لیکن جب کوئی رستہ نہیں رہا اور 100% ہر طرف سے یہ فیلئر ہے، خارجہ پالیسی میں فیلئر ہے، داخلہ میں فیلئر ہے، آج پھر پاکستان جو ہے وہ دوبارہ جس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں خدشات ہیں، اس سے سیریس خدشات ہیں. آج پاکستان میں جس طرح کے ہنگامے کرائے جا رہے ہیں، آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، یہ بڑے مشکل سے یہ آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. اگر حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہا تو وہ ان کی آنکھیں کم دیکھ رہی ہوں گی، ہمیں تو زیادہ نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں اس کو. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس حکومت کا اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. کون سا طبقہ ہے؟ آزادی صحافت آج اس پہ سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. آپ خود سب لوگ کہہ رہے ہیں نا. تو آزادیاں اگر آپ کی سیاسی آزادیاں سلب ہو جائیں، صحافتی آزادیاں سلب ہو جائیں، اظہار رائے سلب ہو جائے، پارلیمان کو آپ ربڑ سٹیمپ بنا کے بیٹھ کے ایک طرف رکھ دیں، غیر منتخب افراد آ کے بیٹھ کے پارلیمنٹ کے فیصلے کرنے شروع کر دیں اور آپ کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جائے، تو کیا اس حکومت کو چلنا چاہیے؟ اس لیے اب ساری قوم کا فیصلہ ہے. اب ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ حکومت کو جانا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے حکومت کو جانے کا کبھی فیصلہ نہیں کیا تھا. ہم نے گورنمنٹ کو اپنا رخ ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے اوپر پریشر بلڈ کرنے کے لیے کوشش کی تھی جو آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ جو بھی فیصلے کرتی ہے بڑی ڈیموکریٹکلی کرتی ہے. ایک طرف فارورڈ ہے، پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ریسیشن کا شکار ہے، بےروزگاری بڑی ہے. اگر اس موقع پر آپ حکومت کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، حکومت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی جانب سے جو رسپانس ہے وہ نیگیٹو نہیں ہوگا؟ دیکھیے اکانومی کا چیلنج ہے اور آپ کا خیال ہے کہ کرونا کی وجہ سے زیادہ ہے. ہمارا خیال ہے کرونا کی وجہ ہے، اس سے پہلے ہی اکانومی کا بھٹا یہ بٹھا چکے تھے اور یہ جتنا عرصہ رہیں گے اکانومی کے چیلنجز کئی گنا بڑھتے چلے جائیں گے. لہذا ان کا جلد چلے جانا ضروری ہے سو دیٹ کہ جن چیلنجز کا آپ اشارہ کر رہے ہیں ان چیلنجز سے جلدی جان چھڑائی جا سکے، اس سے پہلے کہ وہ چیلنجز irreversible ہو جائیں. تو وہ تو زیادہ ضروری ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی جو بات کری تو حکومت پیدا کے ذریعے ان کو زبان بندی کر رہی ہے. دیکھیے حکومت کا اس حکومت کا تو کام ہی ہے. فاشزم کا کمال یہ ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگانا چاہتا ہے، وہ اپوزیشن کو بھی ملک دشمن بنانا چاہتا ہے، وہ ہماری آوازیں بھی سلب کرنا چاہتا ہے، وہ نیب کو بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ عدالتوں بھی پریشر بڑھاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن حکومت کی ساری خواہشیں پوری نہیں ہوا کرتی. اس طرح اگر آزادیاں سلب ہوتی تو ضیاء الحق جو ہے وہ تو بڑے پرس سینسر لگا چکا تھا، ہماری آوازیں بڑی دبانے کی کوشش کی، پرویز مشرف نے بھی بڑی دبانے کی کوشش کی. نہ اس دور میں دبی نہ دب سکتی ہیں، تو اگر وہ کریں گے تو ہم اس کا علاج کر لیں گے. ایک منٹ پھر میں کہاں گئے وہ نظر ہی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم واقعی سیریس یہ سچ میں ہے کہ حکومت کرانے جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پرسوں تک نہیں تھی یہ آبزرویشن، میں کچھ دن پہلے بھی نہیں ہے، پچھلے سال کی بات ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس واقعہ کا یا جس تحریک کا ذکر آپ فرما رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو مارچ شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس مارچ سے پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی، اس اے پی سی میں پیپلز پارٹی کی قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 ایشوز کے اوپر بڑا واضح فیصلہ دیا تھا، بڑا واضح سٹینڈ لیا تھا میڈیا کے سامنے، اے پی سی کے سامنے. ایک تو ہم نے کہا تھا کہ جی ہم
بالکل ہم مذہب اور مذہبی اعتقادات اور جو بھی ہمارے بلیفس ہیں ہم ان کے مکمل طور پہ ان اقدار کا ان کے احترام کا مکمل خیال رکھتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ہم اس بنیاد پہ سیاست نہیں کرتے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم دھرنے کی پالیٹکس کے خلاف تھے، لہٰذا آپ دھرنے کی بات نہ کریں۔ اور لانگ مارچ میں مولانا نے خود تیاری کی تھی، ہم دونوں جماعتوں نے ان سے ٹائم مانگا تھا کہ ہمیں پریپریشن کے لیے کچھ ٹائم دیں تھوڑا، انہوں نے کہا نہیں میری تیاری ہے، لہذا میں اپنی تیاری کے مطابق نکلوں گا۔ اس بنیاد پہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں، آپ کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں، لیکن ہمارے یہ تحفظات ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم نے ساتھ جو ان کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں دیا تھا، ورنہ ہم نے ان کو ریسیپشن بھی کیے، ہم نے ان کے پلیٹ فارم پہ بھی کھڑے ہوئے، بلاول صاحب بھی گئے۔ سو گزارش ہے کہ ہم نے ان کے اس نقطہ نظر سے اختلاف نہیں کیا، اس کی ٹائمنگ سے ہمارا تحفظ تھا، بالکل تھا۔ ایک منٹ جی، حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پیپلز پارٹی کنفرنٹ ٹائم پر آئی ہے اس کی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیسز میں لیڈ نہیں ملی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم کسی ریلیف کی بات نہیں کر رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمیں آپ سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے۔ ہم تاریخ میں پاکستان کے عوام کے سامنے سرخرو ہوئے، تاریخ میں سرخرو ہوئے، ہمارے اوپر ضیاء الحق سے لے کے آج تک کیسز بنتے رہے اور عدالتوں سے سرخرو ہوئے، باوجود اس کے کہ عدالتیں ہمارے قتل بھی کرتی رہیں، پھر بھی ہمارے خلاف بننے والے کیسز اتنے بے جان اور بودے تھے کہ ہم اس سے سرخرو ہوتے رہے، وہ ہم بھگتتے رہیں گے، ہم آج بھی کہتے ہیں ہم بھگتیں گے۔ ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے آپ سے، نہ ہم نیب کا ذکر کر رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ٹھیک ہونی چاہیے، عملداری ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہمیں کسی ریلیف کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے۔ ہم اپنا جو مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں لڑتے ہیں اور آمروں سے ضرور لڑتے ہیں، آمرانہ سوچوں سے ضرور لڑتے ہیں، بیمار ذہنوں سے ضرور لڑتے ہیں۔ اس ملک کو اس عذاب اور اس جو افتاد ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ لڑائی ضرور لڑیں گے، لیکن ہم کسی ریلیف کی بات نہیں کر رہے، نہ کل کر رہے تھے نہ آج کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ آپ نے کہا کہ حکومت کو اب جانا چاہیے، اور لگے آتا ہوں اگر یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کا اپنا موقف کیا ہے، کیا وہ اناؤس تبدیلی چاہتی یا نیا الیکشن چاہتی ہے؟ دیکھیے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ کا بھی خیال ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے، صرف ہمارا خیال نہیں ہے، ساری قوم کا خیال ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے، لہذا ہم اپنا خیال آپ کے خیال میں شامل کر رہے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کا ایک نقطہ نظر ہے، بلا شبہ ہے، لیکن وہ آج آپ سے شیئر نہیں کریں گے، وہ کل وہاں ہاؤس میں وہاں رکھیں گے تاکہ وہاں سے کوئی مشترکہ لائے عمل بنے، وہ ابھی شیئر کریں گے تو پھر وہاں کیا باتیں کریں گے۔ قاہرہ صاحب، جو حکومت دھرنوں سے نہیں گئی تھی عمران خان کی، نواز شریف صاحب آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے، تو آپ ان کے لیے ایسا کیا کریں گے جب وہ بھی ان کے ساتھ آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو کہا نا آپ نے اشارتاً، وہ ہے ان سے تو ہماری گزارش بار بار یہی رہی ہے کہ ان کو اب دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جب انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کی یا اس ملک کے نظام کو چلانے کی کوشش کی ہے، ملک نقصان نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب، آج پھر اس کے حالات ویسے ہی ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ ملک کو چلائیں، کیونکہ آئینی طور پہ آئینی حکمرانی کے ذریعے ملک ٹھیک چل سکتا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ ہم کھڑے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی غیر آئینی ہتھکنڈے کا ساتھ نہیں دیں گے۔ عمران خان کے ساتھ اس کے اتحادی کھڑے، آنسر از نو، جماعت کی نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب یہ بتائیں کہ پہلے جو اے پی سی ہوئی ہیں اس میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ اعتماد کا فقدان تھا کہ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک طرح نہ ہو کہ ہم ادھر آئے اور دوسرے پنڈی چلے جائیں، تو اب اعتماد کے فقدان کے خاتمے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے، ایک تو میں پہلے مس کر گیا کہ کل 12 بجے انشاءاللہ ہم اے پی سی کا آغاز کریں گے، تو چلے 12:10 میں کر لیں، تو ان کے سوال کا ٹائم ہے نا، ان کے خلاف ہی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ٹھیک نشاندہی کر دی، تھینک یو۔ دوسرا جی اعتماد، دیکھیے پہلی گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں کسی اتحاد کی صورت میں الیکشن نہیں لڑی، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے، ہمارے اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں، کچھ چیزیں کامنلٹیز بن جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس پہ وقت لگتا ہے، اپنے اپنے حالات سے بندہ سبق سیکھتا ہے، کچھ وقت آپ دیتے ہوتے ہیں گورنمنٹوں کو بھی، اس گورنمنٹ کو بھی اتنا وقت تو ملنا چاہیے تھا نا کہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے، آپ کو بھی
جو آپ کے ساتھی بڑے خواب دیکھ رہے تھے کہ نیا پاکستان بنے گا اور یہ خان صاحب انقلاب لائیں گے، آپ کے بھی وہ خواب تو ٹوٹتے ہیں. آپ کو حقائق کو خواب خرگوش سے جگانا بھی تو ضروری تھا نا، کہ آپ کو پتا چلے کہ ان کے دعووں میں کتنی سچائی ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ صرف ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول کے وہ وعدے کر رہے ہیں جو فلفل نہیں ہو سکتے. لیکن اگر کچھ لوگ ان کے ساتھ چلے تو ان کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے تھی کہ صورتحال کیا ہے. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ اب قوم کی آنکھیں بھی کھل چکی اور جن کو تھوڑا بہت بھی ان پہ کوئی شک تھا وہ بھی اتر چکا. لہذا اعتماد کا فقدان وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا ہے، اور اعتماد کا وہ لیول نہیں ہوتا. ایک جماعت کے اندر ہماری جماعت کے اپنے فیصلے ہیں، باقی جماعتوں کے اپنے فیصلے ہیں، اور کچھ کمیونٹیز پہ آپ اکٹھے ہوتے ہیں. اور ویسے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، وہ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے بے وفا یکجا کر جاتے ہیں، حالات بھی بے وفا ہیں. بس سوال یہ حکومت گرانے کے حق میں کہ 5 سال مینڈیٹ سے پہلے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جو اعلان کر رہا ہوں ان کی مرضی کے بغیر کر رہا ہوں؟ جی بالکل سر، میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی ABC ہوتی ہے اس طرح تو ایجنڈا جو ہے سیاسی جماعت کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، جس سے ایک نتیجے پہ اتفاق رائے پیدا کر کے تاکہ اس پر کوئی اختلافات کی بات نہ ہو. اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ ہے کہ سیاسی بھائی کی سائن ہوئی تھی ARDP مساق جمہوریت بھی، اس سے یہ تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب اقتدار میں آئے گی تو اس کا کیا پیپلز پارٹی اپنی اس نظریے سے پیچھے ہٹی؟ آپ نے پہلی گزارش تو یہ ہے سوال کرنا ہے. پہلا ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ پہلے شیئر ہوا تھا جی، جو لیبر کمیٹی ہوئی اس میں وہ ایجنڈا سیٹل ہوا، اور ایجنڈا بڑا سیٹل ہوا. یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، ملک کو عذاب میں ڈال دیا ہے، اسے جان چھوڑا گیا یہ ایجنڈا. دوسرا COD جو COD کے اوپر پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں بہت زیادہ عمل ہو چکا ہے، کوئی 90% سے زیادہ اس پہ عمل ہو چکا ہے. باقیوں پہ اس وقت ہم کرنا چاہتے تھے، ہمارے دوستوں نے ساتھ نہیں دیا. ابھی ہم سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے اسپرٹ کو اور نئے جو چیلنجز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر کے باقی جماعتوں کو شامل کر کے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. APC بہت بڑا ایونٹ ہے، بعد میں آپ آ کے اعلانیہ باہر سنا دیتے کیمروں کے سامنے آگے آ کے، تو کیا یہ ہم لائیو جو جتنا بولتا ہے ہم لائیو نہیں دکھا سکتے؟ وہ اگر لائیو دکھا دیا جائے سارا کچھ تو بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو اختلافی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. تو اگر آپ وہ چلائیں گے آپ تو شاید ٹھیک چلا دیں، لیکن حکومت کے جو ترجمان ہوتے ہیں اس کو اور طرف پلے اپ کرتے ہیں. لہٰذا ایسی میٹنگز کا ہمارا تجربہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کون کیوں رکھی جاتی ہے، تاکہ وہاں سے جو اتفاق رائے سامنے آئے، اختلاف نظر کو آپ اختلاف رائے نہیں، آپ اس کو مخالفت بنا دیتے ہیں، یا آپ نہیں وہ بنا دیتے ہیں. لہٰذا ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور جو بھی اتفاق رائے سے